बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की किस तरह मदद करेंगे, ये आजकल बड़ा जो है वो हॉट टॉपिक है। तो मैं आज आपको नवाब ऑफ कालाबाग का एक किस्सा सुनाऊंगा। आप जानते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के गवर्नर थे और जिस किस्म की उनकी शोहरत थी, तो आज आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा। आपको समझ आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की किस तरह मदद करेंगे। उसके बाद दुनिया के ताकतवर तरीन जो वाहिद सुपर पावर है अमेरिका, यहाँ पे डेमोक्रेट्स का जो इंतखाबी निशान है वो गधा है और रिपब्लिकन का जो इंतखाबी निशान है वो हाथी है। इसकी आपको दिलचस्प तारीख बताऊंगा कि ये क्यों है। और फिर तीसरी अहम स्टोरी के मौलाना फजल रहमान आजकल लंदन में मौजूद हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब वो भी लंदन आ रहे हैं। फिर उनकी बेटी झांसी की रानी वो भी लंदन में जो है मौजूद हैं। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे फिर कोई ले दे होगी और फजल रहमान को कहा जा रहा है कि वो दरमियानी रास्ता निकालें, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के जो ताल्लुकात हैं सऊदीया के साथ और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बहुत गहरे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस तरह आइनी तरमीम पे मौलाना फजल रहमान का घर वो बरी शाह या बरी सरकार का मकबरा बना रहा, इसी तरह जो है वो अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, तो आप अंदाज़ा करें कि 2-3 दिन पहले जो है वो शहबाज शरीफ सऊदीया से वापस आए, लेकिन 11 तारीख को वो फिर जा रहे हैं। यानी वो थड़थली मची हुई है इस्लामाबाद में। इसी तरह लंदन में भी, क्योंकि ये जो निज़ाम है ना, ये निज़ाम खोखला है, आपको पता है, और ये निज़ाम जो है वो जाली है। और फिर आज एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि अख्तर जान मेंगल और इसके अलावा जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर और इसके अलावा फहमीदा मिर्ज़ा, इन्होंने जो है वो रिट दायर की है इसमें कौमी असम्बली में। और मोहसिन दावड़, यानी ये 4 सूबे मौजूद हैं। मोहसिन दावड़ KPK से हैं, फहमीदा मिर्ज़ा बदीन सिंध से हैं, अख्तर जान मेंगल बलोचिस्तान से हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है ये हैं पंजाब से, रावलपिंडी से। तो अब जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, हालांकि वो आइन को सुप्रीम कोर्ट के लॉन में दफना चुके हैं। जिस तरह कादी फायद ईसा ने इंसानी हकूक का मकबरा बनाया था, इसी तरह याया अफरीदी आइन का मकबरा बना चुके हैं। अब तो खैर उसमें से बू आ रही है, लेकिन देखना ये है कि वो कब तक ये पिटीशन जो है वो कारपेट के नीचे छुपाते हैं, क्योंकि ये जो पिटीशन हैं इनकी तादाद तकरीबन 8-9 हो गई है। इसके बाद सूरत हाल जो है वो और नाजुक हो गई है, क्योंकि अगर ये तरमीम इसकी सुनवाई होती है तो इसकी जो सुनवाई है वो फुल कोर्ट करेगा, क्योंकि जो आईनी बेंच बना है, आईनी बेंच तो इसी आईनी तरमीम से बना है और इसी आईनी तरमीम को वो चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर एक और इंतहाई अहम पॉइंट है, वो पॉइंट है अख्तर जान मेंगल का। अख्तर जान मेंगल ने अपनी दरखास्त में कहा है कि उनके 2 सेनेटर्स को अगवा किया गया और उनके 2 सेनेटर से ये जो है ना वो तरमीम लाई गई। अब ये एक अलहदा जो है ना वो इशू है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मेरे सेनेटर्स के मामले पे जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये तमाम मामला जो है वो इस निज़ाम पर नज़ा का आलम तारी किए हुए हैं। अब मौलाना फजल रहमान मुबैना तौर पे कहा जा रहा है लंदन में मौजूद है, उनकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ के साथ। और इसी तनाजुर में एक और बहुत बड़ी जो है ना डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि JUI के सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, आप जानते होंगे बहुत बड़े वकील हैं, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो वो मुलाकात करने जा रहे हैं, बल्कि वो इजाज़त लेने जा रहे हैं अदालत से कि उनको इमरान खान से मिलने दिया जाए। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी ये कामरान मुर्तज़ा का अपना फैसला तो हो नहीं सकता, ये फैसला होगा JUI का, बल्कि ये फैसला होगा मौलाना फजल रहमान का। तो आज उन्होंने तस्दीक की है कि वो अदालत से इजाज़त लेंगे और वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ की खबर यह है कि इमरान खान ने कामरान मुर्तज़ा से
ملنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے اور وہ کامران مرتضیٰ سے ملیں گے۔ کامران مرتضیٰ بہت اہم لیڈر اور سینیٹر ہیں JUI کے، اور یہ PTI سے متعدد بار جو ہے نا وہ مذاکرات میں شامل رہے ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں اسد قیصر وغیرہ کے ساتھ۔ تو اب جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو بیچ میں ڈالا جائے گا اور بیچ بچاؤ جو ہے وہ کرایا جائے گا کہ عمران خان، کیونکہ اب ناممکن ہے، یہ جو ہے وہ نظام کے لیے ناممکن ہے۔ ادھر سپریم کورٹ جو ہے وہ بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے، پھر سپریم کورٹ کو ایک اور سیٹ بیک ہوا کہ حکومت نے ان کی برات میں اضافہ کر دیا، وہ بھی ایک بوجھ پڑ گیا سپریم کورٹ پہ اخلاقی طور پہ کہ جی ہماری اتنی زیادہ امرات۔ میں نے ایک علیحدہ ویلاگ کیا ہے، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ ویلاگ آپ لازمی دیکھیں۔ میں نے صرف یحییٰ آفریدی کی امرات آپ کو بتائی ہیں کہ اس قوم کو کتنے میں پڑ رہی ہیں، وہ ویلاگ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، یہاں پہ موجود ہے۔ وہ صرف یحییٰ آفریدی کی امرات ہیں، باقی ججوں کو چھوڑیں۔ تو بہرحال سپریم کورٹ پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، اس نظام پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اور نظام پینک کر گیا۔ نظام کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، وہ سعودیہ کے چکر، لندن کے چکر، کیونکہ اب اس نظام نے جانا ہی جانا ہے۔ تو بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جو ہے وہ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا جائے گا، لیکن فضل الرحمان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، PTI کے بھی سامنے ہے۔ 26ویں ترمیم پہ انہوں نے کیا کیا، بلاخر حکومت کو ووٹ دیا۔ اب تو یہ PTI پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کل ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ سوابی میں جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ قرارداد بھی پیش ہوگی، احتجاج کا لائحہ عمل دے گی PTI، لیکن PTI کو اگر مار نہیں کھانی، اگر پرچے درج نہیں کروانے تو پھر بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہوگا، اور یہ اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ بہرحال آج کی جو بریکنگ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ JUI جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نواب آف کالا باغ۔ نواب آف کالا باغ بیسیکلی لاہور میں ہوتے تھے، دارالحکومت تھا، ایک صوبہ تھا مغربی پاکستان، اس کے وہ گورنر تھے۔ تو ایک محکمہ انہار کا چوتھے یا پانچویں سکیل کا جو ملازم تھا نا، وہ بڑا بیچارہ کرایہ مانگ شانگ کے وہ لاہور پہنچ گیا، اور نواب کی جو عادت تھی، وہ چونکہ میرے ضلع کے تھے تو وہ ملنا ملانا ان کے لیے، اور یہ تو حال تھا نہیں سیکیورٹی کا۔ بہرحال وہ ملازم کسی طریقے سے نواب آف کالا باغ کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے وہاں جا کر شکایت لگائی کہ سر جو ایکسین ہے نا، ایکسین یہ محکمہ انہار کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، ایکسین وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے کام کاج کراتا ہے اور ویسے بھی گالیاں دیتا ہے، سو اینڈ سو۔ تو نواب آف کالا باغ نے شکایت سنی، اور نواب آف کالا باغ نے کہا کہ فلاں دن کو میں جو ہے نا کالا باغ آؤں گا۔ جب نواب آف کالا باغ جاتے نا اپنے گاؤں یعنی کالا باغ، تو راستے میں محکمہ انہار کا جو ہے وہ دفتر پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں محکمہ انہار کے دفتر کا جو ہے نا وہ دورہ کروں گا، وہاں پہ تم مجھے جو ہے نا وہ ملنا، بس یہ بات کی۔ لیکن وہ بندہ جو ہے نا بضد رہا کہ آپ ایکسین کو فون کریں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کس طرح اثر انداز ہوں گے دنیا پہ اور خاص کر پاکستانی سیاست پہ۔ بہرحال جی وہ بندہ منہ بنا کر واپس آ گیا کہ نواب صاحب نے ٹال دیا ہے، واپس آ گیا۔ بہرحال وہ ڈیٹ آ گئی جس دن نواب آف کالا باغ نے اپنے گھر جانا تھا اور محکمہ انہار کے دفتر کا جو ہے وہ دورہ کرنا تھا۔ پتہ چل گیا دفتر میں کہ نواب صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں، لائنیں لگ گئیں، اور جو ہے نا وہ پھولوں کے ہار اور بڑا کچھ جو ہے نا۔ پھر نواب آف کالا باغ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کس قسم کے بندے تھے، کس طبیعت کے بندے تھے۔ تو نواب آف کالا باغ کی جب گاڑی رکی نا ادھر محکمہ انہار کے دفتر کے باہر، تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، لیکن نواب آف کالا باغ نے اس ملازم کو پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو وہاں پر تمہارا ہونا لازمی ہے۔ تو وہ بندہ بھی کھڑا تھا۔
تو وہاں پہ نواب آف کالا باغ گاڑی سے نیچے اترے اور بجائے ایکسین کو ملنے کے یا دوسرے جو ہے نا وہ افسروں کو ملنے کے، وہ سیدھا اس کلاس 4 یا کلاس 5 کے جو ہے نا ملازم کے پاس جا پہنچے اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا اور اس سے کہا کہ سنو، کیا حال ہیں تمہارے، بیوی بچے کیسے ہیں، گزارا کیسے ہو رہا ہے، ہاں یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کوئی تنگ تو نہیں کرتا، ذرا اونچی آواز میں نواب آف کالا باغ نے کہا۔ سارے لوگ سن رہے تھے اور سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے، خاص کر ایکسین اور وہاں پہ جو افسر تھے کہ یہ بندہ کون ہے، یعنی وہ جو ہے نا یہاں پہ کلاس 5 کا جو ہے نا وہ یہ ملازم ہے، اور گورنر صاحب جو ہے وہ سیدھے اس کے پاس گئے، اس سے حال حوال پوچھا اور خاص کر جس بات پہ زور دیا کہ تمہیں یہاں کوئی تنگ تو نہیں کرتا، تو اس نے کہا نہیں جی کوئی تنگ نہیں کرتا، بڑی مہربانی اور سب خیریت ہے۔ بہرحال نواب صاحب اس سے مصافحہ کرنے کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی ہار ریسیو کیا، اور وہ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ جب وہ گاؤں روانہ ہو گئے، نواب صاحب تو چلے گئے، وہ جتنے بھی محکمہ انہار کے بندے تھے نا ان سب نے اس بندے کے ارد گرد دائرہ بنا لیا، اور خاص کر ایکسین نے۔ وہ کوئی اس سے پوچھے کہ نواب صاحب کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، نواب صاحب تمہارے رشتہ دار ہیں، نواب صاحب تمہارے ابو کے دوست تھے، وہ بندے کو انہوں نے پاگل کر دیا، لیکن ادھر ایکسین بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ایکسین نے، آپ ڈاٹ کنیکٹ کر لیں کہ کبھی اس کو تنگ کیا ہو، کیونکہ وہ نواب آف کالا باغ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں نواب آف کالا باغ پہ، آپ فرمائش کریں گے تو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ان پہ علیحدہ ویلاگ ایک پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ کروں گا کہ وہ کیا شخصیت تھے۔ تو وہ ایکسین، وہ سارے ملازمین، وہ اس دن کے بعد بالکل اس کو پیر بنا لیا، اس کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے، اور بلکہ کہتے کہ تم بیٹھو ہم تمہارا کام کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا، میرا فرض تھا آپ کو واقعہ سنانا کہ نواب آف کالا باغ نے محکمہ انہار کے ایک 5ویں گریڈ کے ملازم کا مسئلہ کیسے حل کیا اور ٹرمپ کیسے کرے گا۔ یہ اب آپ سارا جو ہے نا وہ خود سمجھ جائیں، اور میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ٹرمپ عمران خان کا مسئلہ حل کرائیں، عمران خان کا مسئلہ پاکستانی حل کرائیں، عمران خان کا مسئلہ پاکستانی عدالتیں حل کریں اور پاکستان یا پی ٹی آئی کے لوگ حل کریں۔ لیکن آپ کو بتانا تھا، ظاہر ہے تعلقات ہوتے ہیں، پھر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ملک میں گزشتہ 2.5-3 سال سے، پی ڈی ایم کے کت خانے، پھر جو ہے نا وہ کاکڑ کے چکلے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے، وہ بولیں گے تو صحیح، وہ بولیں گے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس طرح تعلق بنے گا جس طرح نواب صاحب نے کیا۔ اب میں آپ کو اہم ترین بات بتاتا ہوں، کیونکہ آج کل ہاٹ ٹاپک ہے، امریکن الیکشنز ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ یا ریپبلکنز جیت گئے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکن الیکشن جو ہے نا لیپ ایئر میں ہوتے ہیں، یعنی کئی میرے محترم ویئرز کو شاید نہ پتہ ہو لیپ ایئر کیا ہوتا ہے۔ لیپ ایئر وہ ہوتا ہے جس میں فروری 29 کو ہوتا ہے، یہ 4 سال بعد آتا ہے، یعنی فروری جو ہے وہ 29 کا ہوتا ہے، عام طور پہ 28 کو ہوتا ہے، لیکن لیپ ایئر میں 29 کو ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ امریکن الیکشنز لیپ ایئر میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد، اور یہ شروع کب ہوئے؟ یہ شروع ہوئے 1848 میں۔ لیپ ایئر میں جو الیکشن تھا وہ 1848 میں شروع ہوا، اس کے بعد یہ روایت بن گئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ہوتا ہے نومبر کا جو پہلا منگل ہوتا ہے اس دن امریکہ کے الیکشن ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، شاید آپ کو نہ پتہ ہو۔ یعنی پہلی شرط لیپ ایئر 29 کا فروری، اور دوسرا نومبر ہوتا ہے، نومبر کا پہلا منگل اس کو الیکشن ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں 4 کو سوموار تھا اور 5 کو منگل تھا، اور 5 کو امریکن الیکشنز ہوئے۔ لیکن جو دلچسپ سٹوری ہے وہ سٹوری ہے انتخابی نشانات کی۔ جو ڈیموکریٹس ہیں نا ان کا انتخابی نشان ہے گدھا، اور جو ریپبلکنز ہیں ان کا انتخابی نشان ہے ہاتھی۔ یہ میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ ہوئی۔ 1800 یہ تھے جی امریکن امیدوار 1828 میں امریکن امیدوار تھے اینڈریو جیکسن۔ اینڈریو جیکسن کو مخالفین نے گدھا قرار دیا،
یعنی پتنیاب اینڈریو جیکسن کا جو ڈیل ڈول یا شخصیت اس قسم کی تھی کہ انہوں نے گدھا قرار دیا، بجائے اس کے کہ اینڈریو جیکسن پاکستانیوں کی طرح مائنڈ کرتے، انہوں نے اپنی کمپین میں گدھا لانا شروع کر دیا اور انہوں نے گدھے کے پوسٹر چھاپنے شروع کر دیے کہ مخالفین نے گدھا کہا ہے۔ اس کمپین میں کیا ہوا؟ اس کمپین میں ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچرا کہا، گاربیج۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریلی میں وہ جو کچرا صاف کرنے والے ہیں ان کی جیکٹ پہن کے آ گئے، اور جو ریپبلکنز امیدوار تھے سینٹ کے اور کانگریس کے، انہوں نے جو ہے نا وہ کچرے والے ٹرکوں پہ سفر شروع کر دیا۔ یہ امریکن سوسائٹی ہے، ہمارے ہاں بندوقیں چل جاتی، کلہاڑیاں چل جاتی۔ تو اینڈریو جو ہے نا جیکسن کو 1828 میں صدارتی امیدوار کو کہا گیا گدھا، ڈونکی۔ اس کے بعد وہ گدھے لے آئے اپنی کمپین میں اور انہوں نے گدھوں کے پوسٹر چھاپنا شروع کر دیے کہ مخالفین نے کہا ہے۔ 1828 کے بعد جو ڈیموکریٹس کا انتخابی نشان ہے وہ گدھا ہو گیا، اور اینڈریو جیکسن وہ پہلے امیدوار تھے جن کو گدھا کہا گیا تھا، اور انہوں نے پھر گدھے پوسٹر چھپوائے، بینر اس وقت کے مطابق۔ بہرحال 1828 کے بعد ڈیموکریٹس کا جو نشان تھا وہ گدھا ہو گیا۔ اب آئیں ریپبلکن پہ۔ ریپبلکن کا سٹوری مختلف ہے، ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ہاتھی کیسے پڑا؟ یہ پہلی دفعہ 1861 میں 1861 میں یعنی ابراہم لنکن جو ہے وہ صدر بنے، اور ابراہم لنکن ریپبلکن تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ون آف دی بیسٹ اسٹیٹس مین ان دی ورلڈ، دنیا کا بہترین ان کو سیاستدان کہا جاتا ہے، مدبر کہا جاتا ہے، واقعی بہت عظیم انسان تھے۔ امریکہ سے غلامی کا خاتمہ کیا، حالانکہ اس کے نتیجے میں انہوں نے خانہ جنگی کا سامنا کیا، اور اسی چکر میں وہ قتل بھی ہوئے تھیٹر میں۔ بہرحال انہوں نے غلامی کو ختم کیا امریکہ سے۔ 1861 میں ابراہم لنکن جو ہے وہ صدر بنے۔ ابراہم لنکن کی شخصیت ایسی تھی، یعنی آپ ان کو دیکھیں نا گوگل کر کے، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی مخصوص داڑھی دیکھیں، اور اس کے علاوہ ان کا قد جو بہت لمبا تھا وہ دیکھیں۔ تو مخالفین نے کیا کیا؟ مخالفین جب بھی ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے، ابراہم لنکن کے کارٹون بناتے، ابراہم لنکن کے جو ہے نا خاکے بناتے، اس وقت تو وہ ہاتھی سے تشبیہ دیتے ابراہم لنکن کو۔ یعنی ابراہم لنکن کا چہرہ دیکھ کے، ابراہم لنکن کا قد دیکھ کے وہ ابراہم لنکن کو تشبیہ دیتے ہاتھی سے، حالانکہ وہ ابراہم لنکن کی تضحیق کرتے، وہ ابراہم لنکن کے خاکے بناتے، کارٹون بناتے، لیکن وہ کس کے مشابہ ہوتا؟ ہاتھی کے۔ چہرہ لگا ہوا ہوتا ہے ابراہم لنکن کا، جس طرح ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، اس وقت نہیں تھا، آج کل سوشل میڈیا پہ مخالفین کرتے ہیں چہرہ کسی اور چیز کو، اور یہ اسی طرح وہاں بھی تھا، لیکن اس وقت پینسل تھی یا وہ جو ہے نا روشنائی تھی جنہیں ہم سیاہی کہتے ہیں عام الفاظ میں، اس سے خاکے اور کارٹون بنائے جاتے۔ تو 1861 میں ابراہم لنکن الیکشن جیتے اور وہ صدر بنے، اور ان کے مخالفین ان کی کمپین میں اور ان کی کمپین کے بعد ان کی تضحیق کرتے ہاتھی کے خاکے بنا کر۔ یہ کہانی تھی ہاتھی کی 1861 کے بعد۔ اور پھر ابراہم لنکن بہت بڑے آدمی تھے، بڑے دل والے آدمی تھے، بہت زیادہ انہوں نے ریفارمز کی امریکن معاشرے میں، جس طرح میں نے بتایا کہ غلامی ختم کی۔ اگر آپ نے غلامی جو ہے نا وہ دیکھنی ہے نا کہ امریکہ میں کیسی غلامی تھی، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ روٹس مووی دیکھیں، روٹس ROOTS، جڑیں۔ یہ مووی دیکھنے والی ہے، لیکن یہ کوئی ایک مووی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ یہ پارٹ وائز ہے، کس طرح ایک لڑکا غلام پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، وہ غلامی کی زندگی کس طرح گزارتا ہے، اس کے ساتھ گورے کیا کرتے ہیں، یعنی کلاسک مووی ہے، اس کا نام ہے روٹس۔ اس غلامی کو ابراہم لنکن نے ختم کیا۔ تو ابراہم لنکن کی وجہ سے 1861 میں جب ان کے خاکے بنائے گئے اور ہاتھی سے تشبیہ دی گئی، تو ریپبلکن کا جو نشان تھا وہ اس وقت سے لے کر آج تک ہاتھی ہے۔ یہ تھی سٹوری اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن کی، گدھے کی اور ہاتھی کی۔ اینڈریو جیکسن کو پہلی دفعہ 1828 میں گدھا کہا گیا، ان کا ڈیموکریٹس کا نشان گدھا ہو گیا۔ 1861 میں
جو ہے وہ ابراہم لنکن کے خاکے بنائے گئے، ہاتھی کے جو ہے نا وہ شکل والے، تو 1861 میں ریپبلکن کا جو نشان تھا وہ ہاتھی پڑ گیا۔ اس طرح ابھی تک دونوں کے نشان گدھا اور ہاتھی، یعنی ڈیموکریٹس گدھا اور ریپبلکن ہاتھی۔ اور امریکن الیکشن وہ لیپ ایئر میں ہوتا ہے جس میں فروری 29 کو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نومبر کے پہلے منگل کو ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں، ہمارا کاروبار بھی جاری ہے، بول بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ملکی حالات ہیں وہ بس تھوڑا اوپر نیچے کر کے اسی طرح چل رہے ہیں، اور جو ہے وہ جرنیل زندہ باد۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔